Assalamu alaikum everyone. We are back with another new episode of Khare Zindagi. Episode number 35. हमारी पहले वाली सभी एपिसोड्स को पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया. नेक्स्ट फर्दर एपिसोड्स जो आ रही हैं उन पे भी अपने रिव्यूज़ देना मत भूलें. So let's start our next episode. Episode number 39. खारे ज़िंदगी तहरीर आयश मलिक. 2 दिन बाद वह ठीक इस एड्रेस पर मौजूद थी जो इसे सेंड किया गया था. ये एक 5 स्टार होटल था. वहाँ एक टेबल इसके नाम की बुक करवाई गई थी. कॉलेज में हुए इस हादसे के बाद वो पहली दफ़ा घर से निकली थी. इसको वहाँ बैठे 5 मिनट हो चुके थे. मोबाइल में गुम वो एडगर से बेनियाज थी. एक्सक्यूज़ मी मैम. यस. सर को आने में 15 से 20 मिनट लग जाएंगे. वो एक मीटिंग में हैं. जैसे ही ख़त्म होती है वो यहाँ ही आएंगे. उन्होंने ये बात मुझे आपको इन्फॉर्म करने के लिए कहा था. इसे कोफ्त हुई मगर वो कुछ बोली नहीं. आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ इन्फॉर्म मी. मैं यहीं पीछे खड़ा रहूँगा. नो थैंक्स. जब ज़रूरत होगी तो बता दूँगी. आप जा सकते हैं. ओके श्योर. वो पीछे जाकर बाअदब अंदाज में खड़ा हो गया. अस्सलाम वालेकुम. तकरीबन 35 मिनट बाद एक भारी मर्दाना आवाज़ इसे सुनाई दी और एक 30-32 साल की उम्र का काफ़ी पुरकशिश दिखाई देने वाला शख्स ब्लैक टैक्सीडो में मलबूस था, जिसकी नफासत से तराशी गई दाढ़ी और मूछें इसको इस उम्र में भी नौजवानों की लिस्ट में दिखा सकती थी. वो सलाम करता इसके सामने बैठ चुका था. वो इंतज़ार की आदी नहीं थी. वो कोई जवाब दिए बिना आंखों में बेजारी और गुस्सा लिए इसको घूर रही थी, वरना इसकी पर्सनैलिटी से एक बार मरूब ज़रूर होती. वो इसको पहले ही गूगल कर चुकी थी, इसलिए इसके लिए ये चेहरा नया नहीं था. इसने इसे ख़ुद को मुलाहिज़ा करते देख हंकार भरा. वालेकुम अस्सलाम. इसने स्पॉट सा जवाब दिया. मंजर की नज़रें इससे हट ही नहीं रही थीं. इसने इसके बारे में सारी मालूमात निकलवाई थीं. वो तस्वीर से ज़्यादा सामने खूबसूरत लग रही थी. वह इसकी आवाज़ और देखने के अंदाज से गुस्सा और नाराज़गी समझ चुका था. वो बिलाशुबा एक मासूम आंखें रखने वाली खूबसूरत दोशीज़ा थी. इसके लंबे घने सीधे बाल, गले में दुपट्टा और ब्लू शॉर्ट शर्ट और प्लाज़ो में मलबूस इसका मुतनासिब सरापा इसकी दिलकशी को मज़ीद बढ़ा रहा था. वो मुसलसल इस पर एक गहरी नज़र डाले हुए था. इसके सामने मुकम्मल हुस्न था. बाकी हर मंज़र के लिए धुंधला था, जबकि वो इन नज़रों से बेनियाज मेन्यू कार्ड पकड़ चुकी थी. काफ़ी वक्त के पाबंद हैं आप. तंज़िया लहजे में 2 कॉफ़ी ऑर्डर करती वो इसकी तरफ मतवज्जा हुई. इस सब के दौरान मंजर ने महसूस किया वो एक बार भी इससे मरगूब नहीं हुई, बल्कि इसको देख भी नहीं रही थी, जैसे वो इसे बहुत नॉर्मल लगा. सॉरी, वो अचानक एक मीटिंग में जाना पड़ा. इसने हल्का सा सर हिलाया. तो आप हैं मिस. इसने आगे जुमला अधूरा छोड़ा, जैसे वो इसके बारे में अभी तक कुछ ना जानता हो. उम्मीद मुबीन. मैं सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ. ये सब इंट्रोडक्शन होता रहेगा, इसीलिए बग़ैर वक्त ज़ाया किए मैं मुद्दा पर आऊँगी. मंजर ने इस्बात में सर हिलाया. सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए. क्या आप मुझे अगले 2 महीनों तक क्लासेस दे सकते हैं? वो चौंका नहीं था. अगर इसने कहा था कि इसका कुछ जानना था तो यकीनन वो मज़हब को लेकर ही बात कर रही थी.
اس چیز کے لیے کئی لڑکیاں اسے اپروچ کرتی تھیں۔ وہ الگ بات تھی، وہ کبھی کسی کو اکیلے لیکچرز دینے والے جھنجٹ میں نہیں پڑا، نہ ہی اس نے کبھی کسی کو اتنا جواب دیا تھا۔ آپ مجھے کافی اعلیٰ حیثیت کی حامل لگتی ہیں، آپ کو کوئی بھی قادیانیت کے بارے میں پڑھا سکتا ہے، پھر مجھ سے ہی کیوں پڑھنا چاہتی ہیں آپ؟ اس نے اپنے دماغ میں اٹھتا سوال پوچھا، کیونکہ مجھے ہمیشہ سے بیسٹ چاہیے تھا اور اس وقت یہ ٹیگ آپ کے پاس ہے۔ ویسے بھی مجھے 2 مہینوں میں نہ صرف سب سیکھنا ہے بلکہ اس کا دوسروں کو سکھانا بھی ہے، بالکل آپ کی طرح۔ اور یہ سب وہی انسان سکھا سکتا ہے جو یہ سب کرتا رہا ہو۔ تو آپ سے بڑھ کر یہ سب کس نے کیا ہوگا؟ اور اس کی بات کو توجہ سے سنتا کچھ دیر بعد بولا، میری طرح ہی کرنا ہے تو پھر جگہ جگہ کانفرنس بھی کرنی ہوگی، ملکوں گھومنا بھی ہوگا۔ یہ سب آپ کی نازک سی جان کر لے گی؟ نہیں تو پھر لوگوں کو کیسے سکھائیں گی؟ آن لائن کیا آپ ٹیکنالوجی کو بھول گئے ہیں؟ وہ ایک ادا سے آئیبرو اچکاتی بولی۔ آپ کانفرنس میں کچھ ہزار لوگوں کو سکھا اور بتا سکتے ہیں، جبکہ میں گھر بیٹھے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کو اپروچ کر سکتی ہوں۔ وہ اس کے جواب سے قائل ہوا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا، مگر آپ کو کانفرنس کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ کچھ پرسنل وجوہات ہیں، میں نہیں بتا سکتی۔ اور 2 مہینے ہی کیوں؟ ہو سکتا ہے آپ کو زیادہ وقت لگ جائے سب کچھ سیکھنے میں۔ میری لرننگ پارٹ کیسی ہے آپ جان جائیں گے۔ وہ 2 مہینے بعد میرے ایگزامز ہیں، جیسے ہی میری آپ کے ساتھ کلاسز ختم ہوں گی تبھی میرے ایگزامز بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس کے فوراً بعد ہی میں آن لائن سیشنز شروع کرنا چاہتی ہوں۔ صحیح، چلیں ٹھیک ہے، منظور ہے مجھے۔ جو وہ نہیں بتا سکتی، اس نے اس پر زیادہ زور نہیں دیا۔ وقت کے ساتھ جب سب پتہ لگنا ہی ہے تو اتنی جلدی اسے بھی نہیں تھی۔ اس راستے پر آ کر اگر کوئی اپنی خدمات پیش کرنا چاہتا ہے تو مجھے کیا اعتراض ہوگا؟ میں تو ہوں ہی سکھانے کے لیے، بلکہ مجھے تو بہت خوشی ہے کہ فیمیل ہو کر آپ نے ایسا سوچا۔ یقیناً اس کا بہت اچھا رزلٹ رہے گا دنیا بھر میں۔ بہت شکریہ، پھر ہم کب اور کہاں ڈیلی مل سکتے ہیں؟ اس نے جلدی سے اگلا لائحہ عمل پوچھا۔ وہ اس کی جلد بازی پر مسکرایا تھا۔ یہیں اسی ہوٹل کے بغل میں میرا آفس ہے، آپ ڈیلی آ کر 2 گھنٹے مجھ سے پڑھ سکتی ہیں۔ امید کی آنکھوں میں چمک بڑھی۔ اور ٹائمنگ کیا ہوگی؟ میرا مطلب میں کب آ سکتی ہوں؟ شام 4 سے 6، یہ وقت صرف میرا اپنا ہوتا ہے اور اب سے آپ کا۔ اوکے، تھینک یو، برے بات سمجھے بغیر بولی۔ وہ شکریہ ادا کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابھی تو کچھ کھانے کو آرڈر بھی نہیں کیا، آپ جا رہی ہیں؟ اس نے اس کی کافی پر نظر ڈالتے پوچھا، جس کا ایک سپ بھی اس نے ابھی نہیں لیا تھا۔ جی بالکل، میرا کام ہو گیا تو اب مجھے چلنا ہوگا۔ اس نے ہاں میں سر ہلاتے اسے مزید نہیں روکا۔ وہ اس کی آفر کو رد کرتی بیگ اٹھاتی نکل گئی۔ منظر وجاہت کی آنکھوں نے بہت دور تک اس کا پیچھا کیا۔ انٹرسٹنگ، وہ زیر لب بولا۔ آج اس کا آخری دن تھا۔ پچھلے 2 مہینوں سے وہ ڈیلی آفس آ کر منظر وجاہت سے کلاسز لیتی رہی تھی۔ کل اس کا آخری پیپر بھی ہو چکا تھا۔ وہ بلا شبہ لفظوں کا جادو رکھتا تھا، اس وجہ سے وہ کافی ریلیکس تھی۔ منظر نے امید کے بہت سے سوالات کلیئر کر دیے تھے۔ اس دوران اس کے لباس میں بھی تھوڑا بہت بدلاؤ آیا تھا۔ وہ اب سر پر دوپٹہ لینا شروع کر چکی تھی۔ ایک عجیب بات اسے جو لگی کہ منظر نے کبھی
اسے اسلامی طور پر لباس کا بدلاؤ کرنے کو نہیں کہا تھا۔ یہ سب وہ خود سے پڑھ کر کرنا چاہ رہی تھی، مگر چونکہ منظر نے اسے کبھی ان چیزوں پر ترغیب نہیں دی تھی، اس لیے وہ بھی اس معاملے میں زیادہ بدلاؤ نہ لا سکی۔ بغیر اپنے موم ڈیڈ کو بتائے، بغیر اس شخص کے بارے میں مکمل جانے، وہ اپنی منزل ڈھونڈنے نکل پڑی تھی۔ اگر وہ کبھی یہی سوچتی کہ اس مطلبی دنیا میں کوئی بھی اس کی مدد کرنے کی پکار ایک بار کہنے پہ کیوں قبول کر چکا تھا، تو بھی وہ کافی الگ زاویوں پر سوچ سکتی تھی۔ مگر تب جب وہ یہ سوچتی تو پھر کیا خیال ہے آپ کا؟ کب سے سٹارٹ کر رہی ہیں اپنی آن لائن کلاسز؟ اپنا آخری لیکچر ختم کرتے اس نے اس سے پوچھا۔ کل سے وہ کافی پرجوش دکھائی دے رہی تھی۔ ابھی تو آپ کے ایگزامز ختم ہوئے ہیں، تھوڑا ریسٹ کر لیں پھر شروع کر لیجیے گا، اس نے مشورہ دیا۔ نہیں، میں نے اس دن کے لیے بہت انتظار کیا ہے، اب مزید نہیں۔ بیسٹ آف لک، کبھی بھی میری ضرورت پڑے تو میں حاضر۔ بالکل، آفٹر آل یو آر مائی مینٹور، میں آپ کا یہ فیور کبھی نہیں بھولوں گی۔ اس نے دل سے اس کی تعریف کی تھی۔ ارے اس میں فیور جیسا کیا؟ ہمارے علم کو اگلی نسلوں تک پڑھانا ہی میرا فرض تھا، اس لیے تو میں آگے بھی چنا گیا ہوں۔ اور ویسے بھی آپ تو ہماری ہونے والی ملکہ ہیں، آپ کو سکھانا ہمارے لیے باعث فخر بات ہوئی تھی۔ اس نے آج 2 مہینوں بعد یہ لفظ استعمال کیا تھا جو وہ بھول چکی تھی۔ گڑبڑائی تھی۔ جی کچھ نہیں، منظر نے اپنی بے ساختہ عمر ڈالنے والی مسکراہٹ روکی۔ چلیے، میری بھی آج شام کو فلائٹ ہے۔ پچھلے 2 مہینوں سے میں نے صرف پاکستان میں ہی کام کیا ہے، تو کافی کام پینڈنگ ہے۔ پھر ملاقات ہوگی جلد ہی، وہ بھی بہت تفصیلی۔ ملکہ کی بادشاہ سے وہ تھوڑا آگے بڑھتا، لہجے کا ضرورت سے زیادہ نرم کرتا بولا۔ امید تھوڑی نروس ہوتی پیچھے ہوئی۔ وہ ان 2 مہینوں میں اکثر اس سے عجیب باتیں کر جاتا تھا جسے وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ اور یہ لفظ ملکہ، یہ شخص تو اس لفظ کے پیچھے ہی پڑ گیا تھا۔ کون بادشاہ؟ کیا آپ واقعی اتنی معصوم ہیں؟ وہ اس کے پاس ہوتا، اس کے بالوں کی ایک لٹ کو کان کے پیچھے کرتا بولا۔ امید کے جسم کو جیسے کرنٹ لگا، وہ فوراً پیچھے ہوئی۔ کیا ہوا سر، آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ جیسے جیسے پیچھے ہو رہی تھی وہ اس کے پاس آ رہا تھا۔ ٹھیک ہی تو نہیں ہوں۔ وہ قدم بہ قدم اس کے پاس آ رہا تھا۔ پیچھے ڈور آنے کی وجہ سے وہ اس سے مزید پیچھے نہیں جا سکتی تھی۔ وہ اس کے پاس پہنچ کر اس کے دونوں اطراف ہاتھ رکھتا بولا۔ وہ اس وقت امید کو ٹیچر تو کہیں سے لگ ہی نہیں رہا تھا۔ وہ ایک ہاتھ پیچھے کرتی دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ پلیز پیچھے ہو جائیں۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ ڈر رہی تھی، مگر ایسا اس کے ساتھ زندگی میں پہلی دفعہ ہو رہا تھا کہ اس کے موم ڈیڈ کے علاوہ کوئی اس کے اس قدر قریب آیا ہو۔ وہ احساس نیا اور عجیب اور الجھن بھرا تھا۔ وہ نروس ہو رہی تھی۔ وہ اس کے انتہائی قریب کھڑا اس کے چہرے کے ہر زاویے کو گہری نظریں گاڑے دیکھ رہا تھا۔ اب امید نے بھی ہلنا بند کر دیا تھا۔ اگر وہ ذرا سا بھی ہلتی تو اس کا چہرہ اس کے چہرے سے مس ہو سکتا تھا۔ کیا آپ جانتی ہیں، میں نے کبھی کسی کو اتنا وقت نہیں دیا، میرے گھر والوں کو بھی نہیں، اور یہاں میں آپ کو اپنی پرسنل سپیس کے 2 گھنٹے روز کے دے رہا ہوں۔ کیا آپ نے کبھی جاننے کی کوشش کی کہ کیوں؟ وہ ہلکا سا پیچھے ہوتا اس سے سوال کرتا بولا۔ کیونکہ آپ کا کام ہی یہی ہے۔
وہ اپنی سمجھ کے مطابق بولی۔ اس کی بات پر وہ مسکراتے تھوڑا اور پیچھے ہوا۔ بالکل، مگر کسی کو اکیلے میں وقت دینا اور کانفرنس کرنا بہت الگ بات ہے۔ پچھلے 2 مہینوں سے میں آپ کے ساتھ گزرا میرا ہر لمحہ مجھے بہت قیمتی لگا ہے۔ کبھی وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ سب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ نروس ہوتی بولی، مگر اپنی جگہ سے ابھی بھی نہیں ہلی۔ 33 سالہ زندگی میں میرے دل کو کوئی اس انداز میں نہیں بھایا، مگر تم میں کشش ہی الگ ہے، ایسی کشش جو مردہ دل کو زندہ کر ڈالے۔ وہ گمبھیر لہجے میں بولتا ہلکا سا پھر اس کے پاس ہوا۔ اس کے ہر الفاظ کے ساتھ امید کی آنکھیں پھٹی جا رہی تھیں۔ وہ تو اس کے ٹیچر کی طرح عزت اور پسندیدگی رکھتی تھی، مگر یہ سب کیا تھا؟ وہ اس کے بارے میں کیا کیا سوچ رہا تھا، اور یہ سب اسے کیوں پہلے محسوس نہ ہوا؟ سر پلیز دور ہوں، وہ گھٹی گھٹی آواز میں بولی۔ کیا تمہیں کبھی میری آنکھوں میں کچھ خاص دکھائی نہیں دیا؟ وہ آپ سے تم پر اتر آیا۔ اس نے امید کے بات کو اگنور کرتے پوچھا۔ سر پلیز، آپ مجھ سے بڑے ہیں، میں آپ کے لیے یہ سب سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ اپنی جگہ سے بنا حرکت کیے مشکل سے بول رہی تھی۔ اور ویسے بھی میرا فیانسے بھی ہے، میں اس کو بہت پسند کرتی ہوں۔ یہ بات سنتے منظر کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ تو کیا ہوا؟ اس کو چھوڑا بھی تو جا سکتا ہے۔ مگر وہ مجھے نہیں چھوڑے گا، وہ بھی مجھے بہت پسند کرتا ہے۔ ایسی بات ہے۔ وہ باقاعدہ پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اس سے اپنی مسلسل مسکراہٹ روکی نہیں جا رہی تھی۔ امید نے شکر کا سانس بھرتے خود کو نارمل کیا۔ اس کو راستے سے ہٹایا بھی جا سکتا ہے، کیا خیال ہے؟ وہ دوسری طرف چہرہ کرتے اس سے گمبھیر آواز میں بولا۔ کیا مطلب؟ وہ فوراً اس کے سامنے گئی۔ وہ اپنا چہرہ سنجیدہ کر چکا تھا۔ یہی کہ ملکہ کے لیے ایک بادشاہ ہی ہو سکتا ہے نا، کوئی ایرا غیرا تو نہیں؟ تو بادشاہ کے علاوہ اگر کوئی راستے میں آئے گا تو بادشاہ کا کیا فرض بنتا ہے؟ وہ چہرہ اس کے پاس جھکاتا، آئیبرو اچکاتے بھاری آواز میں سرگوشی کرتا بولا۔ امید اس کی باتوں کا مطلب سمجھتی پہلی بار خوف زدہ ہوئی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ آپ ایسا کچھ نہیں کر سکتے، میں اسے پسند کرتی ہوں، سمجھے آپ؟ اوف، یہ معصومیت اور جھوٹ۔ اس نے اپنی آنکھیں زور سے بند کر کے کھولی تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے ملکہ، پھر اپنے الفاظ پر قائم رہیے گا۔ وہ مزید کوئی بات کیے بنا اس موضوع کو ختم کر گیا۔ ویسے بھی آپ کو آنا تو میرے پاس ہی ہے۔ تو کیا مطلب آپ کے پاس کیوں آنا ہے؟ یہ تم سوچو کہ تم کیوں آؤ گی میرے پاس۔ یہ سب میں تم پر چھوڑتا ہوں، ابھی کے لیے اتنا کافی ہے۔ اتنا تو وہ بہت پہلے سے جان گیا تھا کہ وہ فیانسے نامی کسی شے کو نہیں جانتی۔ اب وہ مزید 2 قدم پیچھے ہوتا اپنے کف لنکس بند کرنے لگا۔ شام میں میری فلائٹ ہے، پھر ملیں گے۔ وہ اپنی انگلی سے اس کی ناک کو ہلکا سا چھوتا رخ موڑ گیا۔ امید مشکلوں سے خود پر ضبط کرتی اپنا بیگ اٹھاتی باہر کو بھاگی۔ بیبی گرل، I'll be back soon۔ وہ پیچھے اسے پراسراریت سے دیکھتا کھل کر مسکرایا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں پہنچتی، گلے سے دوپٹہ نکالتی، بیگ کو ایک سائڈ پھینکتی بیڈ پر گری۔ او گاڈ، وائی آلویز می؟ میرے ساتھ ہی سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ آخر میری زندگی کیوں نارمل نہیں، باقیوں جیسی؟ وہ خود سے سوال کرتی۔
تکیے پر سر پٹکنے لگی۔ جب لگتا ہے چیزیں نارمل ہونے لگی ہیں تبھی کچھ نیا شروع ہو جاتا ہے۔ So that is the end of episode 39. امید ہے آپ کو ہماری یہ ایپیسوڈ بھی بہت پسند آئے گی۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔